नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्त साहब, आप हमेशा मुझ पे एतराज़ करते हैं कि मैं एक लेज़ी आदमी हूँ, कामचोर आदमी हूँ, मैं लेग वर्क नहीं करता, मैं लेटा रहता हूँ, मैं सोया रहता हूँ। मुझे ताने मिलते हैं, अक्सर आप ऑडियंस को बता रहे होते हैं कि आज मैं इसके इंतज़ार में, मेरा ब्लड प्रेशर हाय। हाई रहा। आज मैंने कहा कि मैं आज नुसरत जावेद के इन तानों को मलिया मेट करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाऊँ, जो कि दो वफाकी वज़रा और एक जो प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं, वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर साहब ने, और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक़ है अख्तियार वली साहब। इन्होंने एक जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमें बुलाया, जो हम जिक्र भी कर रहे थे, कल भी हमने किया, शायद इससे पहले भी एक आध दफ़ा कर चुके हैं। ज़िला खैबर जो पहले एजेंसी खैबर हुआ करता था, उसकी एक वैली है जिसको तीराह कहते हैं, और वहाँ से लोगों की नकल मकानी के हवाले से था। तो जो कल हमने कुछ नुकात पर बात की थी कि भाई ऑल ऑफ द सडन 10 जनवरी को ये कौन सी नकल मकानी है, किसने कहा? वो जो 25 रुकनी 24 रुकनी एक मुशीरान की मशरान की जो कमेटी बनाएगी, वो किसने बनाई? मतलब ये बुनियादी सवाल थे ना, और कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि बुनियादी सवाल पूछते हुए, बुनियादी सवाल उठाते हुए वो कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश कर सकूँ। मैं तो हो गया नाकाम। मेरी ख्वाहिश थी कि आज ख्वाजा आसिफ साहब और अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़ा होता, कुछ वाज़ेह होता, तो हम उस पर बात करते। तो पहले सेगमेंट में मेरे पास बात करने को नहीं है। अगर आपके पास कुछ है डिस्कस करने को तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक बात आप अभी भी आपने नोटिस नहीं की। अच्छा, वो क्या सर? ये कितनी ज़्यादती की बात है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक इतने अहम कि भाई हज़ारों लोग नकल मकानी में मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ा कि शदीद बर्फ़बारी में वो मकामात जहाँ पर उन्हें अपने इलाक़ों से मुंतकिल होकर 8 या 10 घंटों में पहुंच जाना चाहिए था, ज़्यादा तो ज़्यादा। कई दिन लग रहे हैं उनको, कई दिन लगे। और फिर ये कि कल खुद ही रेस्क्यू वालों ने बताया था कि कितने ज़ख्मी और ये और वो, इस सर्दी के शदीद मौसम में। अब उस मौजू पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और आप ये देखिए कि गालिबन पीटीवी के हेडक्वार्टर में हो रही सर। थी। पीटीवी के हेडक्वार्टर में हुई थी। अच्छा, वहाँ पे माइक वगैरह कम है आजकल के पीटीवी का? तगड़े माइक ने सर, वो एडवांस सेंसिटिव मेरा माइक ख्याल है। तो आपने एक बात नोटिस नहीं की कि आप लोग बड़े वालेहाना अंदाज में जो सवालात कर रहे थे वो नहीं गए ऑन एयर, वो ऑन एयर नहीं जा रहे थे। बिल्कुल। हमारी कोलीग हैं मरियम नवाज साहिबा, सहाफ़ी हैं, उन बेचारी ने मेहनत की, उन्होंने हमारे सवालों को लिटाइप करके वो पोस्ट किया कि सवाल भी लोगों की समझ में आए। ऑन एयर नहीं गए सवाल। अब ये कि इस पे अफसोस होता है, ये वायलेशन है। मकसद ये कि मैं कल भी कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो कल कहा था, हमारे यहाँ मकसद ये हो जाता है, प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हमने इतना बेड़ा गर्क कर दिया अपने प्रोफेशन का कि हम खबर देने की बजाय लोग हमसे तवक्को रखते हैं कि नुसरत जावेद साहब ये फैसला कीजिए कि ये जो तीरा के लोग हैं इनको नकल मकानी के दौरान जो मुश्किलात पेश आई, इसका जिम्मेदार कौन है, वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत? इनमें से किसी एक को जिम्मेदार ठहराओ और उसके बाद उसकी मजम्मत शुरू हो जाओ, मलामत शुरू। ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। हुजूर अर्ज ये है कि आपके पास यू हैव अ स्टोरी टू टेल, है ना? यानी मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। आप पीटीवी के हेडक्वार्टर में बैठे हुए, मैं एक आम विजुअर यानी व्यूअर हूँ। मैं देख रहा हूँ कि ख्वाजा साहब कहते हैं हाँ भी सवाल कर रहे हैं। अब आप सवाल कर रहे हैं, आवाज़ ही नहीं है, मुझे नहीं आ रही, मैं कितनी देर रुकूंगा? मैं कहूँगा यार पता नहीं क्या जो आवाज़ जानबूझ के बंद की गई जो हमारे सवाल हैदर जो पूछ रहा है वो सवाल ही ना जाए वहाँ तक, वो तो मुझे समझ ही नहीं आ रहे। पर जवाब पूरे आ रहे थे। नहीं, ये मैं वही कह रहा हूँ कि देखो, आप हज़ारों इख्तलाफ कर सकते हैं ख्वाजा आसिफ साहब के साथ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो मुश्किल तरीन हालात में भी बड़े कॉन्फिडेंस से अपनी बात नहीं मौसूफ करते। भाई अगर आप एक बेहुदा सवाल कर लेते तो क्या हो जाता, बल्कि आपको और ज़्यादा आपसे ज़्यादा ढिठाई से ख्वाजा साहब निपट देते हैं। अभी आखिर जब मैंने बात की तो एक मरतबा गालिबन उन्होंने आपको करेक्ट भी किया था। साथ में ये भी कहा कि आप कुछ
ٹھیک ہے نا؟ خیر، ہاں تو وہ تو میں یہ مطلب یہ جو آواز ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں، ہمارے جو کمیونیکیشن کے بڑے بڑے ماسٹر لوگ آج کل موجودہ حکومتی بندوبست کو میسر ہیں، خدا کا واسطہ ہے کہ یہ بیسکس بات ہے کہ آپ کا مطلب یہ تھا کہ وزیر دفاع کی پریس کانفرنس کے ذریعے آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کا ہرگز اس اذیت اور مصیبت سے کوئی لینا دینا نہیں جو کہ تیرا سے ہاں، نقل ہاں۔ مکانی، یہی آپ یہ میسج، مین میسج یہی تھا، مین اگر آپ یہ میسج کنوے کرنا چاہ رہے تھے تو آپ کو یہ بھی تو ذہن میں سوچنا چاہیے تھا نا کہ مجھے دیکھنے والا دیکھتا رہے، ہاں۔ یہ اور کہ یار آواز کیوں نہیں آ رہی، اور وہ جو صحافیوں کے سوال ہیں وہ لوگوں تک پہنچے، وہی تو اصل وہ سوال ہمارے تو نہیں ہوتے نا سر، ہم لوگوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالوں کو ہی ایکچولی وہاں جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ خیر یہ پھر بھی اس کے بیچ میں کیا ہوا ایسا سر؟ نہ کرو نا یار، کوشش تو ہم اب کرتے تو ہیں سر۔ بہت سارے صحافی ہو گئے ہیں، جب ہم گنتی کے چند گنے چنے صحافی ہوتے تھے تو اس وقت بھی کچھ صحافی ایسے ہوتے تھے جن کو لکھے ہوئے سوال ملتے، بس یہ بہت ضروری ہوتا یہ ہے، ابھی بھی ہوتا ہے۔ یہ ملک کی خدمت کے لیے، لوگوں کو نیک راہ پر رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ نیک راہ ہو، اس پہ چلانا دیکھیں مجھ کو۔ صاحب، دیکھیں نا اب یہ اب دیکھیں نا یہاں آپ پھر تھوڑا سا وہ زیادتی کر رہے ہیں، ہم صحافی دن رات محنت کر رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں سینکڑوں صحافیوں کو اعلیٰ خدمات پہ ایوارڈ بھی دیے گئے ہیں، تو ریکگنائز بھی کیا جاتا ہے صحافیوں کو۔ اچھا، صحافی صحافت اس لیے کرتا ہے کہ اس کو ایوارڈ ملے؟ یہ کب سے ہوا ہے یار؟ ابھی حال ہی میں کل پرسوں مارک ٹلی، جو ایک زمانے میں الٹیمیٹ اتھارٹی سمجھا جاتا تھا انڈیا اور پاکستان پہ، بی بی سی کا نمائندہ، 90 سال کی عمر کا ان کا، وصوف بھی فوت ہوئے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ ان کو برطانیہ کی حکومت نے کون سا ایوارڈ دیا تھا؟ کتنا بڑا باہر نام؟ کی دنیا میں تو شاید ایوارڈ نہیں ہوتے۔ باب وڈبرڈ جو ہے، اس نے واٹر گیٹ سکینڈل جو ہے وہ بریک کیا تھا، جس کی وجہ سے نکسن کو استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ یہ ذکر ہم کر چکے ہیں اس کو کسی امریکن حکومت نے ایوارڈ دیا؟ کوئی ایوارڈ۔ ہاں جی، بڑی مہربانی۔ اسی لیے کہ وہاں صحافت اتنی آزاد نہیں جتنی یہاں پہ ہے۔ اب پریس کانفرنس وزیر دفاع کی، اور کتنی امپورٹنٹ پریس کانفرنس ابھی آپ نے ذکر کیا، آپ کو تو اس کی پریس کانفرنس کے ساتھ ساتھ وہ فاروق ستار صاحب کراچی میں کہیں شاید بول رہے تھے، یہیں بول رہے تھے، ان کو کٹ کر دیا گیا، وہ بولنا شروع ہو جائیں۔ اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ وہاں سے واقعتاً، تو میں نے پوری پریس کانفرنس سنی ہے، بات وہی ہے وہی والی کہ وفاقی حکومت اس بات پہ قائم ہے کہ صاحب ہم تو آپریشن کوئی گرینڈ وہاں کرنا نہیں چاہ رہے تھے، ہم تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، ہاں؟ اور یہ پتہ نہیں کیوں، ہاں؟ اور یہ تو صوبائی حکومت نے ڈی سی کے ذریعے اور جرگا وغیرہ کے ذریعے کہا تھا، صوبائی حکومت کہتی ہے کہ جی ہمیں یہ تھا کہ جی ہم روک تو نہیں سکتے ہیں آپ کے آپریشن کو، ہم نقل مکانی کے لیے ہم نے 4 ارب روپے لگا دیے۔ اب آج جو ہے وہ اختیار ولی صاحب کے ذریعے شاید غالباً کچھ اس طرح کا تاثر بھی دیا گیا کہ غالباً یہ جو بجٹنگ میں بھی کچھ اب ایک دوسرے کے ساتھ اگین، خیر آپ تو جہاں موجود تھے وہاں تو آپ نے وفاقی حکومت کا ورژن سنا نا، لیکن وہ وفاقی حکومت کا ورژن زیادہ کنونسنگ ہوتا۔ میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ جیسے لوگوں کے سوالات بھی ایز اٹ از جو ہیں وہ وہاں پہ انہیں چلنے دیا جاتا ہے، لیکن بیڈ کمیونیکیشن اسٹریٹجی اور ایک بیڈ امپریشن بھی، بیڈ میسج بھی غلط، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھنے والا اکتا جاتا ہے بعض اوقات، وہ پہلا اس کا یہ خیال آتا ہے شاید یہ جو میں چینل سن رہا ہوں اس میں کوئی خامی نہ ہو، پھر وہ آگے بڑھتا، پھر شاید کہتے ہیں یار میرے ٹی وی میں کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن وہی دیکھتا ہے کہ جب وہ خواجہ صاحب بول رہے ہیں تو وہ آواز جو اسی طرح گرج رہی ہوتی ہے، بگرج دار آواز ہے، تو نہ کیا کریں ایسے۔ اس میں پھر یہ ہے کہ ہمارے جیسے سکہ بند یعنی سرکاری ٹاؤٹ بھی آپ کا دفاع کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، نہیں تو آپ ہی اپنے آپ کو امبیرس کر ڈالتے ہیں اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے۔ اگر آپ نے ایک باقاعدہ نہیں، جب ہم جو آپ کے چمچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے اگر کوئی یعنی کہ فرض کریں کو غلطی، ہم سرکاری ٹاؤٹ آپ کو بھرپور آپ کا دفاع کریں گے تاکہ ایوارڈ کے مستحق ٹھہرائے جائیں۔ چونکہ آپ تو وہاں پہ میرے اوپر بڑا احسان فرمایا جو آپ وہاں پہ گئے تھے، تو لیکن پھر کچھ ہے یہ بریک لے کے اب میں پھر اگلا نہیں، ہمارے پاس ایک موضوع ہے، اور جو میرا خیال ہے کہ آپ چونکہ وہاں مصروف تھے، اس سے پہلے آپ سو رہے ہوں گے یا کچھ اور ہوگا،
आज सुबह का आगाज होते ही हाँ सबसे पहले MQM ने दुहाई मचा दी कि जी उनके लोगों को जो सिक्योरिटी दी गई थी वो उनसे वापस। वो उनसे वापस लेनी थी। उस पे मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं, जो वफाकी वज़ीर हैं और एक ज़माने में MQM के स्टार प्लेयर बैट्समैन हुआ हुआ करते थे, हाँ। उसके बाद वो इस जमात से नाराज़ होकर चले गए, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, पाक सरजमीन पार्टी। उसको मैं अमूमन मैंने नाम रखा था कमाल दी हड्डी है। अच्छा। तो वो चल ना पाई तो वो वापस आ गए अपनी मादर जमात में। उन्होंने कहा कि जी सिक्योरिटी ये हमें धमकाने के लिए, डराने के लिए है, तो ये जो मर्जी कर लें। तो बहरहाल आज सुबह उनका और पीपल्स पार्टी वालों का आपस में वो रहा, तो उसमें से उसका जस्ट निकालने के लिए बजाय इसके कि मैं रिपोर्टिंग करूं, उन्हें ही सुन ले। सुनाए जी। बात है सिंध पुलिस नहीं आई तो हम इस्लामाबाद पुलिस बुला लेंगे। ठीक है ना, वो और आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद ही को देना है तो ठीक है, उसका रास्ता खुल जाएगा, ऊँट को खैमे में तो आने दो। हाँ हाँ हाँ। ये वाली बात है। खैर इसके जवाब में सिंध के शर्जील मेमन साहब जो हैं, जो सीनियर वजीर हैं और गालिबन महकमा इत्तलात भी वही देखते वही हैं, देखते हैं सर। उन्होंने भी जवाब दिया फिर इनका, तो वो भी देख लें। ये जो इन दोनों की जो कल बोल रहे हैं नहीं नहीं फरमाइए आप। नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने मुझे ब्रेक पे कहा कि ना जाओ, एक धुआंधार मेरे पास एक खबर है। नहीं धुआंधार नहीं, मैंने ये कहा कि ये मसला ये है, अब जैसे यहाँ पे एक वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत को ब्लेम कर रही है, यहाँ पे एक वफाकी वजीर उस सिंध की हुकूमत को और उस बाबा आप सीधा कहना कि MQM और पीपल्स पार्टी जी। अच्छा देखिए जो आपने पहला हवाला दिया ना सुहेल आफरीदी साहब का और वफाकी हुकूमत का, खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत, समझ आता है ना। ये जो है ना सर, ये एक नूरा कुश्ती है। देखिए ना, ये एक तरफ MQM एक तरफ पीपल्स पार्टी, ये वही दो जमातें जिनकी वजह से आज शहबाज शरीफ दोबारा वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठे हैं। ये वही दोनों जमातें जिन्होंने 26वीं तरमीम भी की, 27वीं तरमीम भी की। ये वही दोनों जमातें जब पार्लियामेंट में जरूरत होती है इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो अब जो रौनक लगाई है ये कि पॉलिटिकल एक्टिविटी रहे जराम, ये नूरा कुश्ती है। इसके पीछे कोई इतनी बड़ी खबर ये बात नहीं है कि हम इसको बहुत कुछ संजीदा ले लें। अच्छा मैं नहीं कोई आर्गूमेंट देखो मैं, अच्छा आप दीजिए आर्गूमेंट कि कैसे आप कह रहे हैं कि नूरा कुश्ती है ये। सर नूरा कुश्ती इसलिए मैंने आपको बताया ना, ये दोनों इकट्ठे हैं, मिले हुए हैं, इत्तेहादी हैं दोनों। ये बात मानने को तैयार नहीं, उसमें मेरे पास कोई दलील नहीं है, कोई अंदर की खबर, सिर्फ एक यानी विजुअल्स की बात है। अच्छा वो क्या? बड़े अरसे बाद मैं देख रहा हूँ कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है MQM की, उसमें मेरे बहुत ही अजीज जान भाई दोस्त हैदर अब्बास रिजवी आए, बड़े सियाने बंदे हैं, उनका अचानक वो टॉक शोज में भी आ रहे हैं, इतने तवील वक्फे के बाद मुतहर्रिक होना, ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह कोई खिचड़ी पक रही है। तो दूसरी बात ये है, व्हाट काइंड ऑफ खिचड़ी? आपने दरअसल गौर ही नहीं किया ना, चूंकि आपने भी अपना जहन बना लिया कि नूरा कुश्ती है। फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि साहब आपको याद नहीं रहा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या फरमाया था 18वीं तरमीम के बारे में। हाँ बता। हेलो, हाँ। समझ आ गई बात? तो फारूक सत्तार साहब जो हैं अपनी गुफ्तगू से वाज़ेह तौर पर ये कहते पाए जा रहे हैं कि शायद ख्वाजा आसिफ साहब के जरिए ये पैगाम दे दिया गया है कि जी 18वीं तरमीम ख़त्म, नए सूबे, एक और तरमीम और उसके बाद कराची अलग। अब ये बात जो है किस हद तक मुमकिन है ये नहीं, मेरा अपना ख्याल है कि ये मुमकिन नहीं। और दूसरी बात ये है, मतलब आप कह रहे हैं जो ख्वाजा आसिफ 18वीं तरमीम में कह रहे हैं और ये जो सूबे की बात कराची को फेडरल में देने की बात कर रहे हैं, ये नहीं इम्प्लीमेंट। कराची को आप वफाक का हिस्सा बना ही नहीं सकते। 148 का ये ओ भाई मेरी बात तो सुन लो, मैं किस वजह से तुम्हें कह रहा हूँ। ये तो बल्कि इनकी अपनी, जिस बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि कराची को आप दे दें वफाक को, जी बैड गवर्नेंस है, यही है ना। हाँ, हाँ।
کہ کراچی کی مناسب نمائندگی نہیں ہے، کراچی کے جو نمائندہ ہیں بقول ان کے جو یہ ہیں یعنی ایم کیو ایم والے، چونکہ ان کی حکومت نہیں ہے ہاں؟ تو اس وجہ سے ایسا کریں کہ جی اس کو وفاق لے لے. تو بھائی وفاق میں ایم کیو ایم کی نمائندگی کون؟ شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں. نہیں جی وہ گاڈ سے ہاں ٹھیک ہے، وہاں بھی نون لیگ ہے. یہ پہلی بات یہ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ دے دو وفاق کو اس وجہ سے کہ جی یہاں پہ گڈ گورننس نہیں میسر ہو رہی، تو آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ حیدرآباد میں گڈ گورننس ہے، میرپور خاص میں گڈ گورننس ہے، سکھر میں گڈ گورننس ہے. ہاں نہیں آپ کیا کہہ رہے بس آپ نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ تو امپریشن یہ دینے کی کوشش کریں کہ اتنی مسئلہ ہے بس، باقی جگہ پہ ہیں؟ باقی ہر جگہ لاڑکانہ میں تو بالکل دودھ اور اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. سب سیٹ ہے ہر طرف. ہیں؟ ہاں. نواب شاہ تو ویسے ہی پیرس سے ایسا لگتا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ یہاں پر اپنا یہ عالم ہے کہ کب سے چیف الیکشن کمشنر صاحب اور الیکشن کمیشن جو ہیں داد فریاد کرتے 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 کہ اسلام آباد میں مقامی الیکشنز ہونے کرنا چاہیے. ہاں تو اب وہ نیا قانون تیار ہو گیا جس میں اسلام آباد کو میئر سے محروم کر کے 3 حصوں میں. 3 ان کا یہ خیال ہے کہ اگر نیو یارک کی طرح یعنی کہ خیر یہ انہوں نے یہ کہا کہ جی اس کو فائنینشیل کیپٹل ڈکلیئر کر دیں. نیو یارک کو ویسے فائنینشیل ہب ہے کراچی کی طرح امریکہ کا، وال اسٹریٹ وہاں ہے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس کو فائنینشیل کیپٹل تو نہیں ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ پھر نیو یارک کا میئر ہوگا کچھ زہران ممدانی کی طرح ایم کیو ایم سے. ارے اور وہ سوائے مصطفیٰ بھائی کے کون ہو سکتا ہے؟ ان کے تو ذہن میں یہی ہوگا کہ آلریڈی وہ اوور ہیڈ یعنی بنا کے تھے غریبوں کو سلام دعا کو کر سائڈ چکے پہ. ہیں. ہاں ہاں ٹھیک ہے. میرا جو شکوہ ہے ان سے کہ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آلریڈی وفاق کے پاس جو اسلام آباد ہے ہاں وہ اس کے پاس نیشنل اسمبلی کی 3 سیٹیں. آپ یہ چاہتے ہیں نا زیادہ سے زیادہ نمائندگی ملے، تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ ابھی قومی اسمبلی کی 22 سیٹیں ہیں نا. کراچی میں 22 ہیں. ہاں 22 ہیں. 22 ہاں. تو کراچی کے 22 سیٹوں والے لوگ جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں آ گئے، لیکن اس کے عوض آپ کیا دیں گے؟ صوبائی اسمبلی کی 44 سیٹیں 44. صوبائی اسمبلی تو پھر نہیں ہوگی نا. ہیلو. تو آپ تو بلکہ کراچی کی نمائندگی کو کم کر رہے ہیں. عثمان کمال صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ بڑی پڑھی لکھی گفتگو کی آپ نے. اچھا میں ہمیشہ ظاہر ہے اکثر میں ان پڑھ باتیں کرتا ہوں، لیکن یعنی بنیادی اگر آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے حقوق ہم نے لینے ہیں، کراچی کو مزید نمائندگی دینی ہے. آپ تو لوگوں کے جو بنیادی ووٹ رائٹس ہیں آپ ان کا آدھا رائٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ 44 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں نہیں چاہیے صرف اس وجہ سے کہ شریکان دی کنٹ نہیں چاہیے پیپلز پارٹی سے کراچی میں تلے آ جاؤں. یو آر ویری رائٹ. یہ کیا آرگیومنٹ ہے؟ یہ ایک عجیب و غریب یہ آرگیومنٹ ہے، اور اس میں یہ کہ یہاں دل میں کہیں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جی چونکہ خواجہ صاحب نے بیان دے دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو سیاسی بساط بچھاتے سجاتے یہ وہ ادھر مائنڈ بنا لیا گیا ہے کہ نئے صوبے قائم. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری لڑائی اور پریس ٹاک اور میڈیا پہ گفتگو ٹاک شوز میں ایم کیو ایم کی گفتگو اگینسٹ پیپلز پارٹی، یہ انہوں نے اپنی سوچ کے تحت یہ ڈائریکشن نہیں وہ ایک ہمارے بہت ہی میرے تو یعنی والد کی طرح تھے چودھری انور عزیز مرحوم صاحب. انہوں نے یہ دانیال عزیز صاحب جی ان کے والد وہ یہ فرمایا کرتے تھے ہم لوگوں کو کہ ہم شروع میں جب ہم نوجوان تھے ہر چیز میں گھستے تھے اور آگے سے بحث کرتے تھے سیکھنے، تو وہ بڑے شفیق کہتے تھے کہ بیٹا ہم سیاستدانوں میں خاص گروپ ہوتا ہے وہ گڈی لٹ گروپ ہوتا ہے. گڈی لٹ ابھی لاہور میں پسند آنی ہے نا، اس کے کانٹیکس میں رکھو. اس کا کچھ نہیں، نہ وہ ڈور خریدتا ہے نہ پتنگ خریدتا ہے، وہ یوں کر کے نگاہیں جمایا ہوتا ہے یہ پیچ لڑ رہا ہے پھر وہ دوڑتا ہے اس کے پیچھے. بازو کا تو تھنوں بھی وٹا مار کے تو یہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے یہ گڈی لٹ گروپ ہے اس وقت. ان کا خیال ہے کہ پیچا پڑ چکا ہے، نئے صوبے بننے ہی بننے ہیں، اپنی جگہ بنا لو. تو وہ گڈی جب یہ لگا لو
یہ اتنی سی بات ہے. اور اس کے سلسلے میں جو کر رہے ہیں, جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا, جو زیادتی کر رہی ہے یہ دونوں جماعتیں, کہ ہم جب یہ ٹی وی پہ روزانہ ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں دیکھو, ہم پہلے دن سے کیا کہہ رہے ہیں, امپورٹنٹ بات کیا ہے جس پہ آپ کو توجہ دینی چاہیے پہلے دن سے, کہ یہ جو سانحہ ہوا ہے گل پلازا والا, اس کی روشنی میں گل پلازا والا, جناب اس شہر کا فائر بریگیڈ سسٹم کیا ہے, کتنی مرتبہ ہم کہہ چکے ہیں, جو باقی بلڈنگز ہیں ان کی لڑائی میں وہ عمارتیں تو کہیں بہت پیچھے چلا گیا. وہ تو چلا گیا نا, لوگوں تو اپنا رات گئی بات گئی ہو گئی. وہ پہلے دن سے ایک بات شرجیل میمن صاحب کی درست ہے کہ پہلے دن سے ادھر وہ یعنی کہ سانحہ شروع ہوتا ہے اور یہ 18ویں ترمیم کرتے ہیں. اچھا, اب اس میں چلو میں ایم کے ایم کا تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ گڈی لٹنے کا پروگرام, اس کے مقابلے میں جماعت اسلامی کو کم از کم کسی اور حوالے سے میں اس کا ایک کلیم بنتا ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم ہو سکتے تھے میئر. ہاں, بلدیات میں واضح اکثریت ہے. ہاں, ارے کہہ سکتے تھے کہ جی زبردستی ہم سے کیا گیا, اور اگر ہمارا نعمت اللہ خان کوئی نہ کوئی آپ کا آرگومنٹ ہوتا, وہ بھی ایک عجیب و غریب مثلا کہ وہی انہی کی طرح. یار اس طرح نہیں ہے. بیسک بات یہ ہے کہ ہمیں بات یہ کرنی ہے کہ پاکستان کے عام آدمی کو کتنا اختیار حاصل ہے, وہ اس پہ ہم آ نہیں رہے. جو ساری آپ نے اس میں ہم آ نہیں رہے. تفسیر فرمائی ہے, اس سے تو وہ کھچڑی تو نہیں تو گھڑمس لگ رہا ہے مجھے. میں تو تمہیں ایک سیدھی سادھی بات بتا رہا ہوں, مقصد کے لیے ہوتی. اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ اتنا زیادہ اس تم آج ہی دیکھو نا, آج تم صبح اٹھتے ہو, تم پاکستان کے عام شہری ہو, تمہیں یہ پیغام جاتا ہے یار وہ خیبر ایجنسی ہے, کیا وزیر دفاع صاحب نے آپ کو آپ کی موجودگی میں برسرعام ٹیلی ویژن پہ یہ نہیں کہا کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی کے 500 لوگ موجود ہیں؟ ہاں کہا, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہ جو پنجی مدنی کمیٹی سے انہوں جا کے ملیے ٹی ٹی پی والا. اچھا, تو پھر بھائی آپ کو یہ پتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے وہاں پہ 500 لوگ ہیں, ان کو حمایت دین مشران کا وقت بھی ملتا ہے کہ سر جی جانتے ہو سونو تو لنگا کڈن دو. ہاں, وہ بندے آ گئے, وہ یار آئے تھے سابقہ دور حکومت میں, اب آپ کو آئے پہ بھی کافی عرصہ ہو گیا. میں نے بات کہی ہے, اس کا جواب نہیں دیا انہوں نے. نہیں دیا نا, میرا تو خیر کوئی سوال انہیں جانے نہیں دیا نا اللہ کے فضل سے. نہیں کسی کا بھی نہیں جانے دیا. اس میں خیر آپ اتنا اپنے آپ کو وہ نہ سمجھیں کہ آپ کے سوالات اتنے. اچھا پھر وہ لکھے ہوئے ہوں گے, اس کے لیے ایوارڈ ہونا ضروری ہے. خیر میں ایسے نہیں, لائٹر نوٹ, لیکن ٹائم ختم ہو گیا. بول اگر 30 سیکنڈ کچھ میں 30 سیکنڈ میں صرف ایک میسج دیتا ہوں کہ صبح اٹھتے ہی مجھے سسٹم جان بوجھ کے کیا کیا جا رہا ہے, یہ اس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایز اف یہ جو بندوبست اراضی ہے یہ کوئی یعنی ورکیبل نہیں ہے. او بھائی صبح اٹھتے ہی وہ یہ کہ ایک وفاقی وزیر کہہ رہا ہے کہ ہائے میری سیکورٹی لے لی گئی. اچھا, اگر وفاقی حکومت ایک وفاقی وزیر کی سیکورٹی چلی گئی, یہ بندوبست اراضی جو ہے ورکیبل نہیں ہے, حکومتی بندوبست. شہباز شریف صاحب اپنے آفس میں بہت جلد نہیں ہوں گے. نہیں یار میں نے کب کہا یہ نہیں کہ ایک خواہ خواہ کا ساتھ ہی ایک چھلانگ لگا کے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میسج غلط میسجنگ ہے, اور اس میسجنگ اس لیے میں رو رہا ہوں, اور اس کے ذمہ دار آپ ہیں. جب ایک وفاقی وزیر جو ہے جا کے یہ کہے کہ ہائے اللہ میری سیکورٹی مجھ سے لے لی گئی, مجھے بھائی نصرت جاوید کو تو گھر سے ہی نہیں نکلنا چاہیے, چلیں عام شہری کو جو. اور اس کے بعد یہ ریاستی بندوبست چلنے والا نہیں ہے نصرت جاوید, حکومتی ریاست کا مطلب تو خدا نخواستہ میں وطن عزیز کی بات کر رہا ہوں. یہ حکومتی بندوبست جو ہے بھائی یہ میسج دے رہا ہے یار, میں کب کہہ رہا ہوں, یہ وہی بات ہے. پھر وہی آپ یعنی میرے اوپر ایف آئی آر کٹوانے کے ہر وقت چکر میں پڑے ہوتے ہیں. میں ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ میسج دے رہے ہیں. ایک وفاقی وزیر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے ہائے اللہ میری سیکورٹی چلی گئی, بریک لے لیں سر. دوسرا وفاقی وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم ذمہ دار نہیں ہیں, صوبائی حکومت وہاں کی ہے. چلیں جی, یہی مطلب تھا کتنی معلوماتی گئی ہے. نہیں یہی مطلب تھا جو نصرت صاحب کہہ رہے ہیں. ایک بریک جی. ویلکم بیک. صاحب منگل اور جمعرات کو میری خاص نظر ہوتی ہے ڈیالہ کی جانب کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی. آج ایک عجیب و غریب سر وہاں خبر سامنے آئی, واقعہ ہوا بلکہ
2 دسمبر کو آخری ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب کی جو بہن ہے عظما خان صاحبہ، وہ ڈاکٹر بھی ہیں، انہوں نے بارہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے، سب کچھ بہتر ہے۔ اس کے بعد کسی کی ملاقات نہیں ہوئی، تو آج پہلی دفعہ یہ خبر سامنے آئی کہ بیرسٹر گوہر کو کہا گیا کہ آپ جا کے ملیں عمران خان صاحب سے، اور وہ نہیں ملے۔ یہ خبر درست ہے؟ یہ خبر درست ہے، اور میرا خیال ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے اپنی جماعت کے ساتھ، اپنے بانی کے چاہنے والوں کے ساتھ زیادتی کی، زیادتی کی۔ ان کو جانا چاہیے تھا۔ آپ چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے، اور آپ کو نامزد کسی نے اور نے نہیں کیا، آپ کی اپنی جماعت کے بانی نے کیا۔ وہ کیوں نہیں گئے؟ نہیں، یہ میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے، افواہیں آج صبح اٹھتے ہی یہ چلنا شروع ہو گئی تھیں کہ جی شاید جیسے عمران خان صاحب کو آنکھوں میں ایک یعنی پرابلم ہو جاتا ہے، اور اٹس ویری کامن، جیسے مجھے بھی خود ہے۔ میں گزشتہ 1.5-2 سال سے ڈراپس لے رہا ہوں، اور آنکھوں کا پھر آپ کو لیزر سے آپریشن کروانا پڑتا ہے عموماً، یعنی 55 سال کے بعد۔ یہ آپ اس کا CRV جس کو کہتے ہیں، CRV، تو یہ جو ریٹنا ہوتا ہے نا، تو ریٹنل اس کے پیچھے جو رگیں ہوتی ہیں نا، وہ کلوز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، سکڑ جاتی ہیں نا بڑھاپے سے۔ اچھا، یا ایک بہت بڑی اس کی وجہ بیماری ہوتی ہے شوگر کی وجہ سے۔ تو یہ چونکہ بیسیکلی ایکسرسائز ہمیشہ شروع سے کرتے رہے ہیں، تو اولڈ ایج کے باوجود ہی کیپس اوے شوگر۔ اب یہ کہ صبح سے یہ بات چلی کہ شاید انہیں GPM سے لایا گیا تھا، یا ان کو پیشکش ہوئی کہ وہاں لے جائیں، تو انہوں نے کہا نہیں آیا موقع، یا یہ کہ جی ان کو ٹھیک۔ ایک خبر یہ چل رہی ہے کہ جی ان کو جیل والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آنکھ کا آپریشن آپ کا یہیں کروا دیتے ہیں، کیونکہ وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے آج کل، 2-2.5 گھنٹے میں، تو وہ لیزر سے۔ لیکن میرا نہیں خیال، کیونکہ اس میں صفائی کا بہت زیادہ آپ کو خیال رکھنا۔ اب مسئلہ ہے عمران خان کو، اس کی آپ تصدیق کر رہے ہیں؟ بھائی یہ میری تو تصدیق بے معنی ہے۔ ان کی اپنی بہنوں نے یہ فرمایا، ڈاکٹر عظما صاحبہ نے یہ کہا کہ جب میری آخری ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت نہیں، لیکن اس سے بہت پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میری آنکھوں میں پرابلم ہے اور میں ڈراپس وغیرہ لے رہا ہوں، یعنی آئے موقع۔ اسی سماعت کے دوران بھی شاید انہوں نے یہ بات کہی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ان کی جو بہن ہے وہ یہ ہماری علیمہ خان صاحبہ، علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے بلکہ جب یہ سوال کیا گیا کسی صحافی نے فکر مندی میں، تو انہوں نے یہ سوچا، کیونکہ ان کو تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ جیسے ہمیں ڈی مورلائز کرنے کے لیے ایسے سوال کرتے ہیں کہ جو آپ کے بھائی کا تو سنا ہی ہو، تو شی سنیپڈ اٹ، اور یہ کہا کہ اوکے فائن، کوئی ایسی بات ٹھیک ہے۔ لیکن اب اگر علیمہ بی بی نے مرال آپ ہی رکھنا تھا، ہاں تو یہ بڑی سن سٹوری ہے نا، یہ شوکت خانم ہاسپٹل کی طرف سے باقاعدہ، اب یہ انٹرنیشنلی ویوڈ جو ہے، یہ یقینی طور پر ایک یعنی کہ ٹویٹ ہوگا، ہر طرف جو ہے یہ کمیونیکیشن ایشوز ہیں۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ یہ جماعت کمیونیکیشن کی بڑی ماہر ہے، اس میں اب یہ شوکت خانم ہسپتال کی طرف سے جاری ہوتا ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ جی ہم ایسی خبریں سن رہے ہیں ہر رات سے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بہت آنکھوں میں شدید مسائل ہو رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کا نام لیا ہے سینٹرل ریٹنل وین اکلوژن، یعنی قریب ترین جی اس کو سفید موتیا یا کالا موتیا کہتے ہیں۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے لیے ناممکن ہے، یہ شوکت خانم والے کہہ رہے ہیں، کہ ہم اس خبر کی تصدیق کر پائیں کہ ان کو یہ بیماری یا مسئلہ حق ہے یا نہیں۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو فوری طور پر ہماری جو ایک ٹیم ہے شوکت خانم ہاسپٹل کی، وہ وہاں جائے، ان کو اجازت دی جائے کہ وہ ان سے ملیں۔ اب اس بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہوئے، اس اشتہار کے ہوتے ہوئے، کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ ملتے؟
اور یہ آگے بڑا امپورٹنٹ ہے. ایسا شوکت خانم نے, عمران خان صاحب کو 2 سال سے اوپر ہو گئے جیل میں, ہاں ہاں یہ کبھی ظاہر ہے شوکت خانم نے یوں نہیں دیا کہ مختلف ڈاکٹرز کے وزٹ بھی میں ہوئے, وہی آپ سے عرض کر میڈیکل رہا ہوں نا شکایات کہ بھی ہوئی. تو یہ بڑی اب ایک شوکت طرف خانم ہاسپٹل کی جانب سے یہ آنا, بابو، یہ ایک لیکن بہت یہ بڑی شوکت ڈیولپمنٹ ہے. خانم ہاسپٹل کی طرف سے آنے والا جو یہ ٹویٹ سر ہے اس کی سنجیدگی کو بلکہ کم کر رہا ہے. یار اگر معاملہ اتنا ہی سنگین ہے تو حکومت تو آمادہ ہو گئی تھی. انہوں نے کہا چلیے جی بیرسٹر گوہر صاحب جا کے آپ مل لیں, دیکھ لیں, ان سے پتہ کر لیں. تو یہ جاتے کس وجہ سے انہوں نے یہ ایک جواز بنایا کہ نہیں جی جب تک کوئی نہ کوئی بہن میرے سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات پہ اعتبار نہیں کرتی ان کی بہنیں. آپ کیا میسج بہنوں دے سے رہے پوچھ ہیں؟ لیتے نا کہ مجھے کہا گیا جانے کو تو میں چلا جاؤں. یار بات یہ ہے کہ اگر اندر تک چلے گئے تھے تو آگے کہتے کہ میں یہ نہیں پتا تو کر رہا ہوں تاکہ ہم لوگوں کو ہاں ایک اچھا, ریئل اس پکچر دوران خود ہی ایک طرف یہ شکایت ہے کہ جی ہم اتنا. اب اس میں یہ ہے کہ وہ ایسے معاملات کے اندر یہی میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ مس کمیونیکیشن کا ہر طرف برا حال ہے. لیکن نا پورے کو 57 دن ہو گئے شاید عمران خان سے کوئی رابطہ نہیں ہے کسی کا. میرے تو یہ اچھا موقع تھا کہ آپ ملتے, یہ کنفیوژن بھی دور ہو جاتی جو آپ یہ جس کا ذکر کر رہے ہیں. بنیادی ہے نا, آپ وہ سب سے پہلے وہ دور کرتے. دوسرا آپ ان کو اپڈیٹ کر سکتے تھے کہ جی اس 2 مہینے میں یہ ہوا ہے, کیا سہیل آفریدی آپ کی توقعات پہ پورا اتر رہا ہے نہیں اتر رہا ہے, اشرفی صاحب جو ہے پھر آپ لیکن مجھ پہ اعتراض کریں گے, لیکن اب کیا کریں, حقیقت سے تو منہ نہیں موڑا جا سکتا. وہ بھی ایک وکیل ہے بنیادی طور پہ, کوئی سیاستدان ہوتا تو نہیں. یار کیا ہو گیا, اچھا خیر سر دیکھیں نا, اگر ایک سیاستدان ہوتا نا تو سیاستدان نے کبھی ایک فیصلہ نہیں کرنا تھا جو انہوں نے کیا کہ میں نہ جاؤں. انہیں دھڑلے سے جانا تھا, کیا فرق پڑتا تھا. چلو تنقید ہو جاتی کہ جی تمہیں بھیجا تم ٹاؤٹ ہو, یہی ہوتی نا. تو وہ جگرا نہیں تھا اس بیک لیش کو اگر آتا فیس کرنے جو. تب دیکھیں نا کہ اس طرح کہ آپ ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں, نہیں آپ مجھے کھل کے کہنے دیں کہ اب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا یہ فیصلہ کہ 57 دن بعد عمران خان سے ملنے کا موقع ملا کہ میں تو نہیں جانا, یہ فیصلہ عکاسی کرتا ہے ان کی بزدلی کی. سوری نہیں, تو وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ if you can't take the heat, مطلب اگر تم گرمائش یا گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے, لیو دا کچن, تو کچن سے چھوڑ دیں, کہیں جی کسی اور کو چیئرمین. میں نہیں اٹھا سکتا یہ بوجھ, اور سائٹ پہ ہو جائیں بیرسٹر گوہر صاحب, کیوں آپ ایک پوری پارٹی کو خجل کرنے کے چکر. لیکن میں وہی آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح ختم ہو گیا, ایک ٹائم ختم ہو گیا ناظرین, ایک بریک جا. ہر طرح سے. ویلکم بیک. صاحب سولر صارفین, پہلے کہا گیا کہ یار گرین انرجی ہونی چاہیے, کاربن ایمیشن بلا بلا, انرجی لاسز اور فیول کی سے بجلی تیار ہوتی بہت مہنگی ہوتی ہے. ابھی بھی یار دوسرے دن کہتے ہیں کہ ہمارا جو امپورٹ ایکسپورٹ والا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. تو گرین انرجی, بجلی کی کمی بھی پوری ہوگی تو آپ میٹر لگائیں, سولر نیٹ میٹرنگ کریں اور سولر لگائیں. لوگوں کو انکریج کیا گیا, کمپین چلوائی گئی. لوگوں نے کیا کیا, بینکوں سے قرضے دیے. میں جذباتی گفتگو نہیں کر رہا, حقائق بتا رہا ہوں. لوگوں نے ادھار پکڑے, دیہاتوں میں لوگوں نے اپنے جانور بیچے, زمین کے کو مرلے بیچ دیے کہ یار سولر لگا لیے, بجلی کا بل بھی کٹے گا اور ہماری انکم بھی جنریٹ ہوگی اور ملکی معیشت میں بھی رول پلے کریں گے. آج تک یہ سولر پالیسی کو واضح نہیں کر سکے, اور آج ایک نیا پنگا کھول دیا پچھلے کچھ دنوں سے. جو بل آج آ رہے ہیں ان لوگوں کو جن کی نیٹ میٹرنگ ہوئی ہوئی اور سولر صارفین ہیں, ان کو لاکھوں میں بل پے کرنے پڑ رہے ہیں, کیونکہ ان کے جو میٹر یونٹس ایکسپورٹ ہوئے تھے جو انہوں نے وابڈا کو دیے تو وہ کیلکولیٹ ہی نہیں کیے جا رہے. یہ باقاعدہ کمپلینٹس آ رہی. دیکھو بھائی, بات یہ ہے کہ سیدھی سادی بات ہے نا کہ ڈٹائی ہے حکومت. لیٹس بی ویری آنیسٹ ود یو. انہوں نے کبھی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ اگر یہ محسوس کرتے ہیں جی سرکولر ڈیٹ نہیں ہو رہا, فلان نہیں ہو رہا, تو بجلی کی قیمت واقعی اتنی کم کر دیں کہ لوگ جو ہیں ان کے لیے سولر. اب آپ لوگوں کو ایک اور بات پہ انسینٹیوائز کریں, وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے نیٹ میٹرنگ کم کریں, اور تم تو انجینئر ہو, کیا وہ ایک بیٹری ہوتی ہے جو, اور وہ لیتھیم میٹیریل یوز ہو رہا ہے سر. یار جس نے 10-11 لاکھ روپے لگائے تھے اپنا سولر سسٹم لگانے کے, اچھا ایک پہلا یہ فرض کر دیا گیا کہ جتنے بھی لوگوں نے سولر لگوائے ہیں وہ امیر و کبیر افراد ہیں. ایسا نہیں. جب تک یہ بات حکومت اپنے ذہن سے نہیں نکالے گی وہ اس مسئلے کی سنجیدگی ہی نہیں سمجھ پائے. نہیں سر, یہاں ٹھہریے گا, ایک اور علم میں اضافہ کریں ہم سب کی. اسٹیٹ بینک نے شاید بینکوں کو اس بات پہ لے کے, بینک جب اسٹیٹ بینک سے اپروول کے بغیر نہیں لیتے,
وہ سولر پہ فائنانسنگ کرتے ہیں پاکستان کے بینک. تو اٹس مین آپ نے لوگوں کو کہا قرضے لو اور سولر لگواؤ. یار میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، وہ ہو گئے. اب یہ ہے کہ آپ نے خلق خدا سے یہ معاہدہ کر رکھا ہے. اب انہوں نے یہ کہا تھا کہ صاحب ہوتا یہ ہے کہ ہر صورت میں مثال کے طور پر کہ ایک بندے نے ایسا یونٹ لگا رکھا ہے کہ 300 یونٹ استعمال کرتا ہے، تو اس کا 300 یونٹ اگر وہ ایکسپورٹ کرتا ہے اس کو بل آتا تھا زیرو. انہوں نے کہا نہیں، اس کو تو بھی ہر صورت میں 10,000 تو دینے. اور اس طرح وہ کر کیا رہی ہیں، یہ جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں یہ اپنے لائن لاسز کو، بجلی چوری، اس کو چھپا رہی. یہ پالیسی ڈسیشن ہوا، لیکن یہ میرا حق ہے. آپ مجھے کہتے ہیں کہ تم ہر صورت میں جب جاتے ہو تو رسید لیا کرو اور کوشش کرو کہ تم اپنے کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کرو، لیکن جب آپ مجھے بل بھیجتے ہیں تو آپ مجھے یہ نہیں دے رہے ہیں. بہت ساری لاہور میں لیسکو ویسکو کے بارے میں ہمیں اتنی صبح سے فون آ رہے ہیں، بابو ہمیں تو اتنے لوگوں نے اپنے بل بھیجے ہیں. کہا ہے حالانکہ ہم داد فریاد ہی بھائی آپ کی کر سکتے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں کیوں لوگ یہاں بھی دیکھیں نا، آپ جس نے سولر لگا کے نیٹ میٹر لگایا ہوا ہے، ہی از کنسیڈرڈ ایز آئی پی پی. ایک آئی پی پی وہ ہے جس کے پیسے پورے کرنے کے لیے آپ سب کا خون نچوڑتے ہیں کیونکہ وہ تگڑے ہیں. ایک آئی پی پی وہ ہے جو ڈومیسٹک بیٹھا ہوا ہے. نہیں، لیکن اب آپ کر کیا رہے ہیں، آپ اس شخص کو دو اب آپشن رہ جائیں گی کہ اس کا اوپر جو سولر پینل لگے ہوئے ہیں وہ اب نمائشی ہیں اس کے لیے. وہ کہے کہ جی بس ٹھیک ہے میں نیٹ میٹر ہٹائے گا، بیٹریاں لگائے گا اپنی ساری، نہیں جو افورڈ نہیں کر سکتا. ہاں ٹھیک ہے. یا پھر وہ قرضہ لے کر پہلے وہ ایک بیٹری لے گا، پھر وہ دوسری لے گا، پھر وہ دوسری لے گا. کر یہ رہے ہیں جو اور یہ بات ہم سے بتا دیں جو چل رہی ہے، ابھی چل رہی ہے اور یہی ہوگا تقریباً، کہ جو سولر صارف، جیسے آپ سولر لگوا چکے ہیں، آپ وابڈا کا یونٹ استعمال کرتے ہیں اور گرین میٹر ہے نا آپ کے پاس، کیونکہ آپ اپنا یونٹ خود نہیں یوز کر سکتے، آپ وابڈا کو دے رہے ہیں اور وابڈا کا یوز کر رہے ہیں. تو جو وابڈا کا آپ یوز کر رہے ہیں وہ آپ کو وہی ریٹ پہ پڑے گا جو مجھے پڑتا ہے یا جس نے سارے سولر نہیں لگوایا ہوا. جو آپ وابڈا کو دے رہے ہیں مطلب 60 روپے یونٹ آپ کو پڑے گا، لیکن وہ اس پرائس پہ نہیں ہوگا نا. جو آپ دے رہے ہیں نا وہ ہوگا 10 سے 15 روپے. جی وہ تو ہے، وہ تو یہ پالیسی آپ نے کر دی نا، لیکن وہ پالیسی جو ہے وہ کب سے اور کون سے میٹر پہ ہونی ہے؟ وہ جو پہلے سے لگ گئے ہیں یا جو نئے لگ گئے ہیں؟ سب پہ سر آ گئے نا بل، لوگوں کے بل آ گئے نا. لیکن دیکھو نا، اس سے پہلے ایک کیٹیگوریکلی بیٹھ کے وزیر توانائی ماشاءاللہ بڑے ذہین ہیں، ہر موقع کی غزل انہیں منہ زبانی یاد ہوتی ہے لغاری صاحب کو، ایک کانفرنس کرتے کہہ کہ صاحب یہ آپ کے پاس چوائس ہے، باقی آپ کی مرضی ہے. لیکن میں ابھی کہہ رہا ہوں لوگ ایونچولی یو کین ناٹ فائٹ اگینسٹ اے مارکیٹ اینڈ ٹیکنالوجی. کچھ کر لیں. اب یہ ٹویٹر بند رکھا، ہم یعنی فریادیں کرتے رہنا، اب کھلا ہے نا، کیونکہ وہ لگ گیا وہ فائر. اور کیا ہو گیا، کون سا آسمان گر گیا؟ اسی طرح اعتماد میں لیں آپ لوگوں کو. نہیں، یو کین ناٹ فائٹ اگینسٹ ٹیکنالوجی. اور اگر آپ کی اپنی سوسائٹی کا مطلب میرے ساتھ کوئی آتا ہے کوئی فارنر کہتا ہے، میں کہوں گا جی میں تو یعنی پچھتا رہا ہوں سولر لگوا کے، وہ یہاں انویسٹ کیوں کرے گا؟ نہیں کرے گا اس حالت میں. وہ کہے گا جو حکومت اپنے ہی شہریوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں پر اور باتوں پر پورا نہیں اتر، اور آپ وائلیٹ کر رہے ہیں. ہاں آپ، میں کہہ رہا ہوں آپ بھی آئی پی پیز ہیں. وہی تو عرض کر رہے ہیں. چلیں جی، اب آپ گرین انرجی کا نعرہ لگوا کے لاکھوں کروڑوں لگوا کے اب ان کو بے آسرا چھوڑنے جا رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، اللہ حافظ.